फरमाया है, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्द यल्तमिसून अहल ज़िक्र। अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ फरिश्तों को ड्यूटी पे लगा दिया है। उनकी ड्यूटी ये है कि वो जमीन में चक्कर लगाते हैं, जमीन में वो घूमते रहते हैं। क्यों घूमते हैं, क्यों चक्कर लगाते हैं? यल्तमिसून अहल ज़िक्र, वो अल्लाह का जिक्र करने वाले बंदों को तलाश करते हैं। अल्लाह को याद करने वाले बंदे कहां हैं? कौन सी मजलिस है जहां अल्लाह को याद किया जा रहा है? उस मजलिस को वो ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। और जब इस तरह की कोई मजलिस उनको मिल जाती है तो वो फरिश्ते एक दूसरे से कहते हैं, हलुम्मु इला मकासिदिकुम, आ जाओ, तुम जो ढूंढ रहे थे, जो तुम्हारा मकसद था, वो मिल गया। जब ऐसी मजलिस पा लेते हैं तो आकर के वो मजलिस में बैठ जाते हैं। जब तक अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र होता रहता है, वो फरिश्ते भी मजलिस में मौजूद होते हैं। और जब महफिल खत्म हो जाती है तो वो फरिश्ते रब की बारगाह में पहुंचते हैं, अल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन फरिश्तों से पूछता है, मेरे फरिश्तों, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा, किस हाल में मेरे बंदों को पाया और किस हाल में छोड़ा? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला, तेरे बंदे तुझे याद कर रहे थे, तेरी जन्नत को याद कर रहे थे, तुझसे तेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे, तेरे जहन्नम को याद कर रहे थे और जहन्नम से वो पनाह मांग रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला फिर फरिश्तों से पूछता है, मेरे फरिश्तों, मेरे वो बंदे मुझे याद कर रहे थे, बोलो उन बंदों ने मुझे देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला, उन बंदों ने तुझे नहीं देखा है। अल्लाह तबारक व तआला फिर उन फरिश्तों से पूछता है, अगर वो फरिश्ते अगर वो बंदे मुझे देख ले तो उनका क्या हाल होगा? मेरे वो बंदे अगर मुझे देख ले तो उनका क्या हाल होगा? वो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला, जब बिन देखे तुझे याद करते हैं तो देख लेंगे तो उनके जिक्र का क्या आलम होगा? रब पूछता है कि क्या मेरी जन्नत को देखा है? अर्ज करते हैं फरिश्ते, मौला, तेरी जन्नत को नहीं देखा। रब पूछता है, अगर मेरी जन्नत को देख ले तो क्या हाल होगा? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला, जब बगैर देखे जन्नत का सवाल कर रहे हैं, तुझसे गिड़गिड़ा कर तुझसे तेरी जन्नत मांग रहे हैं, जन्नत देख लेंगे तो उनका क्या हाल होगा? बगैर देखे तेरे जहन्नम से कांपते हैं, जहन्नम के अजाब को याद करके थर्रा जाते हैं, मौला देख लेंगे तो उनका क्या हाल होगा? मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जब फरिश्ते ये कहते हैं ना, तो रब तबारक व तआला उन फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, मेरे फरिश्तों, तुम सब गवाह हो जाओ, मैंने अपने उन तमाम बंदों के गुनाहों को माफ कर दिया। तमाम बंदों के गुनाहों को मैंने माफ कर दिया। अब वो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला, उसमें तेरे कुछ ऐसे बंदे भी थे जो किसी जरूरत से कहीं जा रहे थे, देखा रास्ते में जिक्र की मजलिस है,
وہ بیٹھ گئے. وہ سننے کا ارادہ لے کر کے نہیں آئے تھے, وہ کہیں جا رہے تھے اپنے کام سے, دیکھا محفل ہے ذکر کی, اس میں وہ شریک ہو گئے. کیا ان کے لیے بھی بشارت ہے؟ کیا ان کے لیے بھی خوشخبری ہے؟ تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, ہاں ہاں ہم القوم لا یشقا جلیسہم, میرے بندے وہ جو ذکر کرنے والے ہیں, مجھے یاد کرنے والے ہیں, وہ ایسے بندے ہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والے نامراد نہیں ہوتے, وہ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. گواہ رہو میں نے اپنے ان بندوں کو بھی معاف کر دیا, ان کی بھی مغفرت میں نے کر دی. یہاں پر ایک نکتہ ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ذکر کرنے والے بندے جس مجلس میں بیٹھے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں, کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں کہ میرے کون سے بندے مجھے یاد کر رہے ہیں, کس مجلس میں مجھے یاد کیا جا رہا ہے؟ پھر فرشتوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ بولو, ضرورت کیا ہے؟ اللہ کیوں پوچھتا ہے؟ یہاں ایک نکتہ ہے میرے دوست اور بزرگوں, اللہ تو جانتا ہی ہے, وہ تو علیم و خبیر ہے, وہ دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے, لیکن رب تبارک و تعالی اس لیے پوچھتا ہے کہ سوال ہوگا, فرشتے جواب دیں گے, پھر جواب پر سوال ہوگا, پھر جواب دیں گے, پھر سوال ہوگا, پھر جواب ملے گا. تو اللہ یہ چاہتا ہے, توجہ چاہوں گا, اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب بندے مجھے یاد کرتے ہیں اپنی مجلس میں, تو میں انہیں یاد کروں ان کی مجلس سے بہتر مجلس میں. اللہ یہ چاہتا ہے, بات لمبی ہوگی تو میرے ذکر کرنے والے بندوں کی بات لمبی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے نا کہ اگر بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے, ذکرتہ فی نفسی, تو میں اپنی شان اکتائی کے ساتھ اسے یاد کرتا ہوں. میں احتیاط کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, ان ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی, اگر بندہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے, مجھے یاد کرتا ہے تنہائی میں, تو میں اپنی شان اکتائی کے ساتھ اسے یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّن مَلَئِهِ, اور اگر بندہ مجھے یاد کرتا ہے کسی مجلس میں, کسی محفل میں, تو میں اس کی مجلس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. فرشتوں کی مجلس ہماری مجلس سے بہتر ہے کہ نہیں؟ ہماری محفل سے فرشتوں کی محفل اچھی ہے کہ نہیں؟ ہم اس محفل میں یاد کر رہے ہیں اللہ کو, تو اللہ ہمیں بدلہ یہ دیتا ہے کہ فرشتوں کی محفل میں وہ ہمیں یاد فرماتا ہے. کتنی کرم نوازی ہے میرے دوستو. تو وہ کیسے محروم لوگ ہوں گے جو اللہ کا ذکر ہو اور ذکر سن کر بھی وہ اس سے غافل رہیں, دور رہیں, اس محفل میں شریک نہ ہو. وہ محروم لوگ ہیں, اللہ کی رحمت سے محروم ہیں. تو میرے دوست اور بزرگوں, یہ پاک محفل ہے, یہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے موجود ہیں, اور جب تک آپ رہیں گے فرشتے اپنے پروں سے آپ پر سایہ کیے ہوئے رہیں گے. حفتہم الملائکہ, فرشتے اپنے پروں سے ذکر کرنے والے بندوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں, پروں کا سایہ کیے ہوئے رہتے ہیں. محترم حضرات, تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس طرح کی محفل میں آئیں تو ایک تو یہ ہے کہ با ادب ہو کے بیٹھیں, مؤدب ہو کر کے بیٹھیں, اور بیٹھنے میں بھی سلیقہ ہونا چاہیے. پیارے نبی نے ہمیں سلیقہ بتایا ہے, ہمیں طریقہ بتایا ہے. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جماعت میں مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں جو سوجھ بوجھ والے ہیں.
جو عقل و شعور رکھنے والے ہیں، باتوں کو سمجھنے والے ہیں، وہ مجھ سے قریب ہو کر کے بیٹھے. اس کے بعد ثم اقربہم، تو سب سے آگے ان کو بیٹھنا چاہیے جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو باتوں کو سمجھتے ہیں. یہ نہیں ہے آج کل محفلوں کا حال کیا ہو گیا ہے، جتنے نتھو بدھو ایرے غیرے ہیں وہ سامنے بیٹھتے ہیں، بس وہ سر ہلاتے رہتے ہیں، اور جتنے عقل مند لوگ ہیں دور بیٹھیں گے، دور ہو جائیں گے. آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک میں آیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ سرکار واعظ بیان فرما رہے تھے، لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے. اتنے میں تین آدمی آئے. ایک آدمی آیا اور بالکل قریب بیٹھ گیا، دوسرا تھوڑا دور بیٹھا، اور تیسرا واپس چلا گیا. قریب بیٹھا اس لیے کہ تاکہ نبی کی باتیں اچھی طرح سنے سمجھے. اور دوسرے نے سوچا یہاں بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق موجود ہیں، عمر فاروق موجود ہیں، عثمان غنی بھی موجود ہیں، مولا علی بھی موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ہم تو ایک کمترین انسان ہیں، ہم کو تو یہاں ان کے بغل میں ان کے بازو میں نہیں بیٹھنا چاہیے، وہ تھوڑا دور جا کر کے بیٹھ. لیکن تیسرا واپس چلا گیا. نبی پاک جب واعظ سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، جانتے ہو وہ تین آدمی کیسے ہیں؟ ان تین آدمیوں کا حال میں تمہیں بتاؤں. اما الاول فدنا فادناہ اللہ، پہلا آدمی جو میری مجلس کے قریب آ کر کے بیٹھا، وہ قریب آیا فادناہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت کے قریب کر لیا. وَأَمَّا الثَّانِي فَاسْتَحْيَا مِنْهُ اللَّهُ، دوسرا آدمی وہ کچھ حیا کر گیا، اس کو کچھ شرمندگی ہوئی، حیا آئی. فَاسْتَحْيَا مِنْهُ اللَّهُ، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے حیا کی. مطلب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ گیا، اللہ تعالیٰ کے عتاب سے بچ گیا، اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ گیا. وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَعْرَضَ مِنْهُ اللَّهُ، لیکن تیسرا آدمی جو مجلس میں آیا پھر واپس چلا گیا، اعراض کیا، اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے اعراض کیا. اللہ کی رحمت نے بھی اس سے منہ موڑ لیا، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نے بھی اعراض کیا. پتہ کیا چلا؟ جب نبی کی محفل میں آؤ، ذکر کی مجلس میں آؤ، ذکر رسول کی مجلس میں آؤ، تو باتوں کو سمجھنے کے لیے اور سمجھ کر عمل کرنے کے لیے قریب آ کر بیٹھنے کی کوشش کرو، قریب بیٹھو. میرے آقا نے یہ درس دیا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں. اب میں ان چند تمہیدی کلمات کے بعد میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو ادارہ ہے آپ کا نا، یہاں سے کیا ملتا ہے؟ بولیے. دولت ملتی ہے، روپیہ پیسہ آپ کو ملتا ہے، کچھ خزانہ یہاں سے ملتا ہے. ہاں ملتا ہے. کس کا خزانہ ملتا ہے؟ علم کا خزانہ ملتا ہے، شریعت کا خزانہ ملتا ہے، طریقت کا خزانہ ملتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ادارہ ہے، یہ دینی ادارہ علم دین کے فروغ میں مصروف ہے. یہ ادارہ علم دین کی تبلیغ و اشاعت میں یہ ادارہ مصروف ہے. تو آپ کی توجہ اس ادارے کی طرف ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اس کو آگے بڑھانا چاہیے کہ نہیں؟ اس کے معیار کو مضبوط کرنا چاہیے کہ نہیں؟ دوستو یاد رکھو،
زمانہ بدل رہا ہے، علم کو پھیلاؤ، علمی قلعے کو مضبوط کرو، جلسوں میں پیسہ کم خرچ کرو، جلسہ ہلکا کرو، مدرسہ کو بھاری کرو، دینی ادارے کو بھاری کرو۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ آپ کو جب مدرسے کے تعاون کے لیے پکارا جاتا ہے تو آپ سوچنے لگتے ہیں اتنا پیسہ چلا جائے گا، اتنا روپیہ ہم دے دیں گے، سوچنے لگتے ہیں۔ یقین جانو جب تک یہ دینی ادارے باقی رہیں گے، علم دین کے یہ مرکز جب تک باقی رہیں گے، قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی۔ اور جب علمی مراکز بند ہو جائیں گے، علم کی ترویج و اشاعت کا سلسلہ رک جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ میرے دوستو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، یقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو رسول کی حدیث پڑھا رہے ہیں، تو ہمارے بعد جو ہماری اولاد آئے گی وہ اپنے بچوں کو پڑھائے گی، وہ اپنے اولاد کو پڑھائے گی، یہ سلسلہ تو جاری رہے گا، تو پھر علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یقبض العلم بقبض العلماء، علم کے اٹھا لیے جانے کا مطلب یہ ہے، علم اٹھایا جائے گا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک کر کے علماء دین اس روئے زمین سے اٹھا لیے جائیں گے، علماء دین ختم ہو جائیں گے۔ جب علماء دین اٹھا لیے جائیں گے، قیامت بالکل قریب آ جائے گی، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتخذ الناس رؤساء جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا قائد بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، اپنا لیڈر بنا لیں گے، اور جاہلوں کو جب اپنا لیڈر بنائیں گے، اپنا پیشوا بنائیں گے، یاد رکھیے لیڈر بن جانے کے بعد پھر آدمی علم حاصل نہیں کرتا۔ جب گدی مل جاتی ہے، جب مسند مل جاتی ہے، جب مرتبہ مل جاتا ہے، تو یہ مرتبہ علم کے حصول کے راستے میں آڑ بن جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلفاء سے ارشاد فرمایا تھا، اپنے عمرہ سے ارشاد فرمایا تھا تعلموا قبل ان تسودوا، تم سردار بنائے جانے سے پہلے علم حاصل کرو، سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو، امیر بننے سے پہلے علم حاصل کرو، لیڈر بننے سے پہلے علم حاصل کرو۔ اس لیے کہ جب تم امیر بن جاؤ گے، حاکم بن جاؤ گے، لیڈر بن جاؤ گے، پیشوا بن جاؤ گے، تو پھر تم سوچنے لگو گے، آر محسوس ہوگی، شرمندگی ہوگی کہ کیسے کسی عالم کے پاس جا کر مسئلہ پوچھوں، کیسے کسی عالم سے قرآن کا علم سیکھوں۔ حیا آئے گی، جب حیا آئے گی تو تم علم حاصل نہیں کر سکو گے۔ اس لیے فرمایا حضرت عمر فاروق نے تعلموا قبل ان تسودوا، سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو۔ قیامت کے قریب جب علم اٹھا لیا جائے گا، جاہل ہی باقی رہ جائیں گے، تو اب لوگ جب مسئلہ پوچھیں گے نا، شریعت کا حکم پوچھیں گے، تو کس سے پوچھیں گے؟ بولیے، پوچھیں گے نا؟ کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش آئے گی کہ نہیں؟ یہاں پر حدیث میں ایک نکتہ ہے، توجہ چاہوں گا۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوگا کہ کسی گھاس چھیلنے والے سے کوئی مسئلہ پوچھے؟ کوئی چائے کی دکان کرنے والے سے کوئی مسئلہ پوچھے گا؟ کوئی پان کی دکان چلانے والے سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ وہ دیکھنے میں عالم ہوگا، وہ دیکھنے میں فاضل ہوگا، جبہ و دستار والا ہوگا، وہ سند والا ہوگا، معلوم ہوگا یہ عالم ہے لیکن علم سے خالی ہوگا،
علم سے عاری ہوگا، شکل تو عالم کی ہوگی، شکل و صورت تو عالم و فاضل کی ہوگی، لیکن علم شریعت سے خالی ہوگا۔ اور جب علم شریعت سے خالی ہوگا نا، لیکن مسئلہ تو لوگ پوچھیں گے نا، شریعت کا حکم تو لوگ پوچھیں گے نا، اور جب پوچھیں گے تو وہ یہ سوچے گا کیسے کہہ دوں کہ مجھے نہیں معلوم ہے، شرمندگی کی بات ہے، آر کی بات ہے، اپنے جبہ و دستار کی لاج بچانے کے لیے کچھ بھی کہہ دے گا، کچھ بھی بول دے گا، تکا لگ گیا تو تیر، ورنہ تکا ہے، تو جب تکا چلائیں گے تو ظاہر ہے علم تو ہوگا نہیں، تو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ جب بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، آقا نے فرمایا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، بغیر علم کے شریعت کا مسئلہ بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر ڈالیں گے۔ حضرات گرامی، قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، اور میرے دوست اور بزرگوں، علم دین کو عام کرو، پھیلاؤ، ہر گھر میں ہر بچہ کم سے کم وہ شریعت کا اتنا علم رکھنے والا ہونا چاہیے جس کو اپنے بنیادی عقیدے معلوم۔ بنیادی عقیدہ کا پتہ نہیں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہہ دیتے ہیں، بول دیتے ہیں۔ نوجوانوں کو دیکھیے، آج کا حال، نوجوانوں کا حال یہ ہے، دیکھو موبائل میں مصروف، اور وہ سمجھتے ہیں کہ موبائل ہی سے ہم سارا علم دین سیکھ لیں گے۔ موبائل عالم نہیں ہے، تم جو یوٹیوب اور جو یہ فیس بک اور سوشل میڈیا سے علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، یاد رکھو یہ معلومات دینے والے، معلومات، اور معلومات میں دیکھیے نالج میں، علم میں فرق ہے۔ یہ سب نالج تو دیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ نالج صحیح ہو۔ علم جو ہوتا ہے، وہ علم دین جو ہوتا ہے، وہ حق تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ یوٹیوب پہ نہ جانے کون سا ڈاکٹر لیکچر دے رہا ہے، نہ جانے کون سا بد عقیدہ مولوی تمہارے عقیدے کو خراب کر رہا ہے۔ تم نے دیکھا یہ تو بہت اچھا بھاشن دے رہا ہے، یہ تو بڑا اچھا لیکچر دے رہا ہے، قرآن کی بات کہہ رہا ہے، حدیث کی بات کر رہا ہے، میرے دوستوں اور بزرگوں، لیکن آپ کو پتہ نہیں چل پائے گا۔ وہ قرآن پڑھ کر آپ کو گمراہ کر دے گا، حدیث سنا کر کے آپ کو گمراہ کر دے گا۔ ارے ہم اور آپ کیا ہیں؟ توجہ چاہوں گا، ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہمارا علم ہی کتنا ہے کہ ہم صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اس میں ہم امتیاز کر سکیں، چھانٹ سکیں۔ دوستو یقین رکھو، اپنے اعتماد کے عالم دین سے علم دین حاصل کرو، اہل سنت و جماعت کے عالم دین سے علم دین حاصل کرو۔ ہر ٹوپی والے پر بھروسہ نہ کرو، ہر جبہ والے پر بھروسہ نہ کرو، ہر ڈاکٹر انجینئر جو لیکچر دیتا ہے فیس بک پر اس پر بھروسہ نہ کرو، اس لیے کہ قرآن پڑھ کے وہ گمراہ کر دے گا، حدیث پڑھ کے وہ گمراہ کر دے گا۔ آپ سوچیں گے قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن سنا کر کے کوئی کسی کو گمراہ کیسے کر سکتا ہے؟ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ قرآن سنا کر کے آدمی کو گمراہ کر دے، یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ خود قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ارے قرآن پڑھ کر بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور قرآن پڑھ کر بہت سے ہدایت پاتے ہیں۔ کیا یہ قرآن پڑھنے والے نہیں تھے؟ کیا ابو جہل قرآن پڑھنے والا نہیں تھا؟ کیا ابو لہب قرآن پڑھنے والا نہیں تھا؟ ارے قرآن تو عربی زبان میں ہے نا۔ ابو جہل کیا عربی نہیں جانتا تھا؟ کیا ابو لہب عربی نہیں جانتا تھا؟ عتبہ و شیبہ کیا عربی نہیں جانتا تھا؟ عبداللہ ابن ابی منافق کیا وہ عربی نہیں جانتا تھا؟
کیا یہ بدعقیدہ سارے مولوی جن کو آپ وہابی اور دیوبندی کہتے ہیں، اس کے بڑے بڑے علماء ہیں، کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے، حدیث نہیں پڑھی ہے؟ کیا وہ بخاری نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا وہ مسلم نہیں پڑھتے؟ کیا وہ ابن ماجہ نہیں پڑھتے؟ کیا وہ نسائی نہیں پڑھتے؟ بولو، حدیث کی کتابیں وہ بھی تو پڑھتے ہیں، قرآن کی تفسیر وہ بھی تو پڑھتے ہیں، لیکن گمراہ کیوں؟ توجہ چاہوں گا، قرآن یقیناً ہدایت دینے والا ہے، قرآن کو نور کہا گیا ہے، قرآن کے اندر ہی قرآن کو نور کہا گیا ہے، اور نور ہدایت دینے والا ہے، نور ہدایت دینے والا ہے، روشنی ہدایت دینے والی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو یہ لائٹ ہے نا، اس لائٹ سے آپ اندھیرے کو چھانٹ دیتے ہیں نا، گھر کا راستہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، آپ کو رہنمائی مل جاتی ہے، تو لائٹ سے ہدایت ملتی ہے، لائٹ سے راستہ آپ دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ جو لائٹ ہے نا، یہ جو نور ہے نا، یقیناً نور ہدایت دینے والا ہے، قرآن نور ہے، یہ بھی ہدایت دینے والا ہے، لیکن میں آپ کی توجہ چاہوں گا، نور کب ہدایت دے گا؟ روشنی سے کب ہدایت ملے گی؟ نور سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، نور سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھی ایک نور کی ضرورت ہے۔ لائٹ سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھی لائٹ کی ضرورت ہے، تو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے نور ہے قرآن، اس کے لیے بھی نور چاہیے۔ میرے دوست اور بزرگوں، کیا اندھے کو اگر ٹارچ دے دو، کیا وہ گھر کا راستہ دیکھ لے گا؟ بولو، کیا اس لائٹ سے اندھا کیا دیکھ لے گا؟ جو اندھا ہے اسے کیا رہنمائی ملے گی؟ بولو، اس لائٹ سے کچھ فائدہ اسے حاصل ہوگا؟ اس لائٹ سے اندھے کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نور تو ہے، یہ لائٹ تو ہے، لیکن اس لائٹ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے جس نور کی ضرورت ہے وہ نور اس کے پاس نہیں ہے، بیچارہ اس نور سے محروم ہے، تو آنکھوں کا نور چاہیے نور سے ہدایت کے لیے۔ توجہ چاہوں گا، غور کیجئے گا، لائٹ سے راستہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کی لائٹ چاہیے، آنکھوں کا نور چاہیے، اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے نور مصطفیٰ چاہیے، نور مصطفیٰ چاہیے۔ حضرات گرامی، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت تک قرآن کسی کے لیے ہدایت ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ سنت رسول کو نہ اپنا لے، جب تک سنت رسول کو نہ اپنائے قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ میرے دوست اور بزرگوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو نور لینا ہے نا، علم دین نور ہے نا، اس کو حاصل کرنا ہے تو کس سے حاصل کرنا ہے؟ نور والوں سے حاصل کرنا ہے، نور والوں سے لینا ہے۔ اور نور والے کون ہیں؟ اہل بیت اطہار ہیں، حسن و حسین ہیں، مولا علی ہیں، شبیر و شبر ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، اہل بیت کا دامن تھامو، قرآن سے گمراہ نہیں ہوگے، اس نور سے فائدہ ملے گا۔ اہل سنت کو وہ نور ملا ہے نبی کے واسطے سے، اہل بیت کے ذریعے سے، صحابہ کے ذریعے سے وہ نور ملا ہے، تو اب اہل سنت و جماعت والے ہی حقیقت میں ہدایت دینے والے ہیں، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، میں آپ کو ایک حدیث سنا کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرات گرامی، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے جھوم جھوم کر اپنے انداز میں، اللہم صلی علی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله۔ بس اب مختصر سی بات رہ گئی، ایک حدیث، یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا آج، ارے بھائی
جس سے چاہیں گے ہم سن لیں گے قرآن. اچھا وہ اگر بولے گا تو ہم لے لیں گے, اگر کچھ خراب بولا تو ہم نہیں لیں گے. اچھی باتیں لے لیں گے اس سے اور خراب باتیں نہیں لیں گے. اچھا اگر تو اتنا ہی عقل مند ہے, اچھا کیا ہے برا کیا ہے تم اس میں فرق کر سکتے ہو, امتیاز کر سکتے ہو, اتنا تو قابل ہے تو پھر سنے گا کیوں؟ یہ کون سی جہالت والی بات ہے؟ جب اتنا بڑا تو ہے تو پھر سنے گا کیوں؟ اب سنو عبرت والی بات. حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ جلیل القدر تابعی محدث, حضرت محمد بن سیرین سے علم والا کوئی ہے یہاں؟ بولیے نہیں نا. جلیل القدر تابعی, ان کے پاس دو آدمی آئے. آنے کے بعد انہوں نے کہا اے ابن سیرین, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو, ہم دونوں کچھ قرآن کی آیتیں ہم دونوں آپ کو سنانا چاہتے ہیں. محمد ابن سیرین نے فرمایا نہیں, میں تم سے قرآن نہیں سننا چاہتا, قرآن نہیں سنوں گا. کہا پھر کچھ حدیثیں ہی سن لیجئے, حدیثیں سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, میں تم سے حدیثیں بھی نہیں سنوں گا, تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ اس مجلس سے, ورنہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا. وہ دونوں چلے گئے تو پوچھنے والوں نے پوچھا اے ابن سیرین, آپ تو جلیل القدر مفسر محدث اتنے بڑے عالم دین, وہ تو قرآن کی آیتیں سنانا چاہ رہے تھے نا, کچھ حدیثیں سنانا چاہ رہے تھے, سننے میں کیا حرج تھا, آپ نے سنا کیوں نہیں؟ قربان جاؤ, عبرت حاصل کرو مسلمانوں, سنیوں. حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا, جانتے ہو وہ دو آدمی کیسے تھے؟ یہ دو آدمی جو آئے تھے نا, یہ دونوں گمراہ تھے, بد عقیدہ تھے. اگر یہ قرآن کی کوئی آیت سناتے, ہو سکتا تھا کہ تفسیر کچھ ایسی بیان کرتے, کوئی غلط معنی کسی آیت کا ایسا بیان کرتے کہ وہ غلط معنی ان کی بد عقیدگی کی دلیل وہ ہو جاتی, اور وہ دلیل میرے دل میں جم جاتی. ہو سکتا تھا کہ میں گمراہ ہو جاتا, حدیث کی کوئی تشریح بیان کرتا جس کی وجہ سے اس کی بد عقیدگی میرے اندر آ جاتی. اس خوف سے, اس ڈر سے میں نے ان دونوں سے نہ قرآن کی آیت سنی نہ حدیث سنی. میرے دوستو, جلیل القدر محدث محمد ابن سیرین جب کسی بد عقیدہ سے کوئی حدیث نہیں سن رہے ہیں, کوئی قرآن کی آیت نہیں سن رہے ہیں, تو آپ اور ہم کس کھیت کی مولی ہیں میرے دوستو. اس لیے اپنے ایمان کو اگر بچانا ہے تو علماء اہل سنت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو, ان سے اپنے رشتے کو مضبوط بنا کر کے رکھو. اسی میں بھلائی ہے, تمہارے دین کی سلامتی ہے.